फिर वही मसला आता है, क्या हरा पगड़ा पहनना या हरी पगड़ी पहनना ये बिदअत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक मुस्तकिल रंग का आपने झंडा नहीं इस्तेमाल किया, चाहे जाए कि हरे रंग का तो किसी जंग में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल ही नहीं किया है। मेरी उम्मत के 70,000 लोग दज्जाल की पैरवी करेंगे, दज्जाल से जाके मिल जाएंगे। हकीकत यह है कि इसका इस्लाम से कहीं कोई रिश्ता और कोई ताल्लुक नहीं। और आपने इस्लाम का मजाक, पूरा इस्लाम बदल दिया हिंदुस्तान के अंदर। आपने भारत के अंदर शुरू में अपने सहमूदी ने अपनी वफाउल वफा में लिखा हुआ है कि उसका कलर उसने लगवाया था ब्लू कलर का, अजरक यानी ब्लू कलर उसने लगवाया। तो गुंबद खजरा के बजाय गुंबद अजरक कहिए उसको। वो 70,000 लोगों की पहचान क्या होगी कि वो हरी चादरें ओढ़े हुए होंगे। आदमी का हश्र उसी के साथ होगा क़यामत के दिन जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर आप बिदअतियों से मोहब्बत करते हैं, मुश्रिकों से, तो यकीनन आपका हश्र भी उन्हीं बिदअतियों मोहब्बत उन्हीं लोगों से होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। दोस्तों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माओ और बहनों, आज आपकी खिदमत में अपने ही समाज और माशरे से मैंने एक मौजू को उठाया है। उसी मौजू पर आपके सामने मैं कुछ गुजारिशात रखना चाह रहा हूँ। हरा रंग जाहिर है कि मुसलमानों ने इसे अपना रंग समझा हुआ है और हमारे देश के कुछ लोगों ने इसे मुसलमानों का रंग बना दिया है। ये अजीब व गरीब मसला है। इसी मसले पर, इसी टॉपिक पर हमारी गुफ्तगू होगी कि क्या ये हरा रंग ये इस्लामी रंग है? क्या इसकी हकीकत क्या है और कैसे ये हरा रंग इस्लाम में दाखिल किया गया या इस्लाम के नाम पर इसको फैलाया गया कि जनाब हरा रंग फलां रंग है, फलां मुसलमानों का रंग है, लाल रंग फलाने लोगों का रंग है, भगवा रंग फलाने लोगों का रंग है, सफ़ेद रंग फलाने मजहब का है। यानी गरज इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नामाकूल तकसीम है और नामाकूल लोगों ने इस फ़ज़ा को, जज्बाती लोगों ने ये फ़ज़ा बनाई होगी। रंग कोई भी हो, हर रंग से आदमी मोहब्बत करता है, हर रंग से आदमी को उल्फत होती है और अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस कायनात को मुख्तलिफ रंग व रोगन से निखारा है, सजाया है, संवारा है। रंग उसी के बनाए हुए हैं जैसे इंसान उसी के बनाए हुए हैं, लेकिन हम इसे लोगों की हिमाकत कह लें, नादानी कह लें, या मैं ये समझता हूँ अपनी कम्युनिटी हम मुसलमानों की हिमाकत या खासियत कह लें कि दूसरे कौमों के बरक्स, दूसरे कौमों के उल्टा हम लोग जो है मकसद को अपने पेश नज़र नहीं रखते। मकसद को हासिल करने से ज़्यादा हम जज्बातियत पे और इमोशनल चीज़ों पे हम यकीन रखते हैं। इसीलिए हम लोग नाम के ऊपर कभी मरते हैं, कभी रंग के ऊपर झगड़ा करते हैं, कभी फलां के ऊपर झगड़ा करते हैं। किसी शहर का नाम किसी ने बदल दिया, किसी ने किसी जगह का नाम बदल दिया, किसी ने किसी सड़क का नाम बदल दिया, किसी ने किसी बोर्ड का नाम बदल दिया, किसी ने जनाब अली किसी जगह का नाम बदल दिया। हम उसके ऊपर जज्बाती हो जाते हैं। लीजिए साहब, वो फलाने शहर का नाम फलाना था, फलाना रख दिया गया, फलाने शहर का नाम फलाना था। अल्लाह के बंदे, आपको किस मकसद के लिए पैदा किया गया है? ये नहीं जब झगड़ों के लिए पैदा, फलाना रंग हमारा रंग नहीं, फलाना रंग हमारा रंग। अब जिसे देखिए कि साहब हरा रंग मुसलमानों का रंग थोप दिया गया और ये कह दिया गया कि साहब हरा रंग ये इस्लामी रंग है। हमारी मिल्ली तंजीमों और अखबारात और इसी तरह से रसाइल का भी, जरीदों का भी और का भी यही हाल है, सियासी पार्टियों का भी ना यही हाल है कि वो इस्लाम और मुसलमानों के बगैर मुकम्मल ही नहीं होते। अरे भाई, आप सियासत कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क में जो किसी धर्म को मानने वाला मुल्क नहीं है, अधर्म है, जिसका कोई धर्म नहीं, सेकुलर है, वो जमहूरी मुल्क है। अब वहां पे भी जज्बाती, मैं कहता हूँ कि इसे जज्बाती इस्तेहसाल कहता हूँ कि यहाँ भी जब नाम रखेंगे अपने सियासी पार्टियों का तो कोई रखा हुआ है इत्तेहादुल मोमिनीन, कोई रखा हुआ है इत्तेहादुल उलमा, कोई उलमा कौंसल, कोई फलाने कौंसिल, कोई मजलिस मुस्लिम कौंसल, कोई मजलिस। अजीब व गरीब नाम इस तरह से सियासी पार्टियां हैं, लड़ रही हैं सियासत के लिए, लड़ रही हैं जमहूरियत के लिए, लड़ रही हैं डेमोक्रेसी के लिए, लड़ रही हैं सबके हकूक की बाजियाबी के लिए। तो उसमें इस्लाम कहाँ से बीच में आप लोगों ने दाखिल कर दिया? और उसका मुसलमानों का इस्लाम से उसका क्या ताल्लुक? भाई ये बेदीन मुल्क है जिसमें दीन को कोई दखल
حاصل نہیں ہے. ایک جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹ ہی ہے یہاں یہ یہاں پہ ڈیموکریسی چل رہی ہے. اسی طرح سے رفاہی ادارے ہوں یا عوامی فلاحی ادارے ہوں، وہاں بھی جناب علی وہ دار البر، وہ دار الخیر، وہ دار الجنت کا راستہ، تو مسلم ٹرسٹ، تو فلانا ٹرسٹ، تو فلاں وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے نام رکھ کر کے گویا کہ اس طرح سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کریں، جبکہ اس حقیقت سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ اسلام اور مسلمان نام سے بہت سارے لوگوں کو الرجی ہے. جہاں کہیں بھی کسی اسکول کا نام مسلمانوں کو دیکھ لیں، اب جناب علی آپ فوری طور پر ان کو الرجی ہو جاتی ہے. جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان، بھارت جیسے ملک میں ہم غیر مسلموں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے درمیان ہمیں کام کرنا ہوتا ہے، تو ایسا کوئی کامن نام ہمیں اختیار کرنا چاہیے جو پرکشش ہو، جو مذہبی ناموں اور شعارات سے اور ان کے مطلب یہ ہے کہ علامات سے دور ہو. کچھ لوگوں نے، میں آپ کو بتاؤں، ساؤتھ انڈیا کا، جنوبی ہند میں اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں ریلیف اور رفاہی کاموں میں متحرک جو بعض لوگ ہیں بیچارے، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بعض افراد اگرچہ مسلم جماعت سے وابستہ ہیں، مگر نام کی الرجی سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے جوز کے نام کامن رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بینر لگاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اور بڑی جانفشانی سے کام کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگ، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کی پولیس، وہاں کے تمام سب لوگ ایسے موقعوں پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں، اور ان کے بے لوز خدمات کو وہ سراہتے بھی ہیں. اور وہ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی شعار نہیں لگاتے، وہ کوئی اس طرح کا نام لے کر کے، بینر لے کر کے نہیں کام کرتے، قوم ملت کے فلاح و بہبود کے لیے وہ کام کرتے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کے نام سے، یہاں پر بھارت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ غیروں کے نام سے ظاہر ہی نہیں ہوتا کہ وہ رفاہی، اور اسی طرح سے ان کے اخبارات یا رسائل یا جو میگزین وغیرہ یا جو ٹی وی چینلز وغیرہ ہیں، یہ غیر مسلم کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، یا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے کامن نام کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر دیکھنے والے کو، پڑھنے والے کو زیادہ سے زیادہ جن سے مائل کیا جا سکے اپنی طرف، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اور اپنے میسج کو، اپنے پیغام کو پہنچایا جا سکے. مخصوص مذہب کے نام دیکھتے ہی لوگوں کا کنسپٹ یہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے کہ جناب علی یہ غیر جانبدار لوگ نہیں ہیں، محض اپنی مخصوص جماعت اور نظریے کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے لوگ ہیں، یا ان کی موومنٹ ہے، یا ان کی ترجمان یا تنظیم ہے. پھر وہ وہی معاملہ پلٹ جاتا ہے اور لوگ دوریاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے نہ سرکاری محکمے سے مدد مل سکتی ہے، نہ کسی، یعنی بلکہ دیش کا، ملک کا ایک بہت بھاری طبقہ جو ہے دور ہو جاتا ہے تعاون کرنے سے، مدد کرنے سے. ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اردو خطاطی جو ہے نا، اردو خطاطی، یہ رسم الخط ایران کی دین ہے، ایران سے آئی ہوئی ہے. آج بھی خطاطی میں ایران ہی سر فہرست ہے. خوبصورت الفاظ جو ورڈز لکھے جاتے ہیں، تغرے ہوں، کیلنڈرز ہوں، یا یہ تمام سب باقاعدہ اس کے خوبصورت مناظر کے ذریعے ہمارے گھروں میں جو ہے کیا کہتے ہیں، جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ایران سے آئی ہوئی ہیں، ایران ہی کی دین ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے اسی رسم الخط کا حسن اور اس کی خطاطی کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ بڑی خاموشی سے ہمارے گھروں میں پنجتن پاک کے ناموں کو ڈالنے میں کامیاب ہو گئے. پنجتن پاک مطلب پنجتن پاک کا نام وہ دیتے ہیں جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور براق جیسے ہمارے ذہنوں میں ایسا راسخ کر دیا گیا. اور ہم صحیح ترتیب جو صحابہ کی ہے ہم وہ بھی بھول گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی ہیں، علی کے بعد فاطمہ ہے، فاطمہ کے بعد حسن ہے، حسین ہے، یہ ہمارے بچوں کے دماغوں میں آ گیا ہے. حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قابل قدر اور بلکہ سب سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے مکرم اور محترم جماعت شخصیت ہیں، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم ہیں، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ہیں، اس کے بعد علی ابن ابی طالب اور عشرہ مبشرہ کے باقی لوگ ہیں. لیکن ہم یہ تمام سب ترتیبات بھول گئے اور اپنے پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے ذہانت کا استعمال کیا، عقل کا استعمال کیا، انہوں نے جذباتیت کا استعمال نہیں کیا، اور اس طرح سے ہمارے گھروں میں پہنچ گئے. اسی طرح سے ہرے رنگ کا بھی قصہ اسی طرح کا کچھ ہے کہ اس رنگ سے بھی ہمیں جذباتی تعلق ہے. کیوں ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. بہرحال تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہرا رنگ یہ اسلامی رنگ ہے جیسا کہ لوگوں نے بیان کر دیا ہے.
اور جناب علی اب تو سبزیاں بلکہ پھل جیسے جانوروں کو بانٹ دیا گیا کہ یہ مسلمان جانور کھائے گا، یہ ہندو جانور کھائے گا، یہ کرسچنوں کا جانور ہے. اب تو پھلوں میں بھی تقسیم ہو جائے گی صاحب، یہ ہے مسلمانوں کا پھل ہے، ہرا ہے تو مسلمانوں کا ہے، لال ہے تو ہندوؤں کا ہے، پیلا ہے تو کسی اور کا ہے، نیلا ہے تو اس طرح سے. کیا ہے یہ کیا حماقتیں اور کیا نادانیاں ہیں. ہم اپنے وطن میں رہتے ہوئے بجائے اتحاد اور اتفاق کے ہم اس طرح کے رنگوں پر اور کپڑوں پر ایک دوسرے کو پہچاننے کی ڈائلاگ مانتے. تعجب تو یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جو قائد بننے والے رہنما ہیں، استغفر اللہ، جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ الف کا نام لٹھا بھی ان کو نہیں پتا ہے، اتنی حماقت والی باتیں کر دیتے ہیں کہ صاحب رنگوں سے پہچانو، کپڑوں سے پہچانو، اس سے پہچانو، اس سے پہچانو، ایسی حماقت والی بات کرتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. کہ تعجب ہوتا ہے کہ وہ کون سی جگہوں پہ رہنے والے اور کہاں سے پیدا ہوئے اور کہاں سے آئے. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ سبز رنگ یعنی ہرا رنگ، یا عربی میں اس کو اخضر کہتے ہیں. اسلام اور تاریخ اسلام میں کئی جگہ لفظ خضر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال کیا ہے، اور اب یہ بطور علامت مسلمانوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. میں آپ کو ایک حقیقت اس کی یہ بتاتا چلوں کہ 12ویں صدی عیسوی میں دولت فاطمیوں کی حکومت بنی، جو انہوں نے ہرے رنگ کو اپنے نسلی رنگ کو ظاہر کرنے کے لیے ہرا رنگ انہوں نے اختیار کیا، نسلی رنگ انہوں نے اپنے لیے پسند کیا. اور اس کے برخلاف سنی عباسی جو تھے انہوں نے سیاہ رنگ منتخب کیا. فاطمیوں کے بعد رافضی یعنی شیعوں میں سبز رنگ یعنی ہرے رنگ کا مسلسل استعمال ہوتا رہا، شیعہ اس کو استعمال کرتے رہے. البتہ سنیوں نے کبھی بھی اسے ہرے رنگ کو کبھی بھی نہیں اپنایا، بلکہ بعض کے لوگوں نے سنیوں میں بھی یہ رنگ تھوڑا دھیرے دھیرے وہیں سے متعارف ہوا، اور اب آپ کو اندازہ لگے گا کہ اکثر و بیشتر مسلمان ہرے رنگ کو پسند کرتے ہیں. اب سعودی عرب نے بھی اپنا پرچم ہرا رکھا ہوا ہے، پاکستان نے بھی رکھا ہوا، اور بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے اپنا رنگ ہرا رکھا ہوا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محترم کیا یہ ہرا رنگ اسلام کا پرتیک ہے یا علامت ہے یا اسلام کا کوئی شعار ہے، یا اس میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بات اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ دین اسلام نے کسی بھی مخصوص رنگ کو اپنی علامت اور نشانی نہ تو مقرر کیا ہے، اور نہ ہی اسے بطور دین منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، اور نہ ہی ثواب وغیرہ یا اس کے اوپر واجب یا فرض یا ضروری اس رنگ کو قرار دیا ہے. لہذا کسی بھی رنگ کو اسلامی رنگ کہنا کہ یہ اسلامی رنگ ہے، یہ بہرحال درست نہیں ہے. بلکہ ہر رنگ اللہ نے بنایا ہے، اسی لیے ہر رنگ اللہ کا رنگ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا، یہ اللہ رب العزت نے. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دور نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے غزوات ہوئے، بہت ساری لڑائیاں ہوئیں، جنگیں ہوئی، اور جنگوں میں جھنڈے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا منتخب کیا مختلف جنگوں میں. کوئی ایک رنگ کا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، بلکہ مختلف جنگوں میں مختلف رنگ کے جھنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے. کبھی سفید رنگ کا جھنڈا، کبھی کالے رنگ کا جھنڈا، اور شامل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک مستقل رنگ کا آپ نے جھنڈا نہیں استعمال کیا. چاہے جائے کہ ہرے رنگ کا تو کسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال ہی نہیں کیا ہے. لہذا اپنی جماعت اور تنظیم کی علامت اور نشانی کے طور پہ کسی بھی رنگ کو آدمی اختیار کر سکتا ہے، چاہے لال ہو، چاہے پیلا ہو، چاہے ہلا ہو، چاہے نیلا ہو، کوئی بھی رنگ بہرحال استعمال کرنا اختیار جائز ہے، ہر بندے کے لیے جائز ہے. کوئی یہ ایک رنگ ہے نہیں یہ فلانوں کا رنگ ہے، یہ ڈھکانوں کا رنگ ہے، یہ غلط بات، بشرطے کہ اس میں غیر قوموں کی مشابہت نہ ہو. لہذا ہرے رنگ کو اسلامی رنگ سمجھ کر اختیار کرنا یہ کسی بھی زاویے اور کسی بھی ناحیے اور کسی بھی نظریے سے نہ صحیح ہے اور نہ ہی یہ درست ہے. اسی طرح سر پر پگڑی یا امامہ باندھنے کا جو مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا رنگ اختیار کیا جب آپ نے پگڑی باندھی، یا وہ جو پگڑیاں باندھتے ہیں، صافہ باندھتے ہیں؟ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مخصوص حالات اور واقعات میں 4 رنگوں کی پگڑیاں آپ نے باندھی ہے. پیلے رنگ کی پگڑی باندھی ہے، زرد رنگ جس کو کہتے ہیں، جس کو پیلا رنگ، زرد رنگ، یا مطلب یہ کہہ لیں آپ، ہاں کیسری رنگ کہہ لیں آپ. سرخ رنگ آپ نے پگڑی اس کا لال کی باندھی ہے، لال پگڑی بھی باندھی ہے، دھاری دار اور سفید کی بھی پگڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی ہے. کالے رنگ کی پگڑی تو آپ نے باندھی. عموماً جب آپ سفر میں ہوا کرتے تھے تو کالے رنگ کا امامہ جو ہے آپ باندھتے تھے، لیکن جب آپ دوران اقامت یعنی مدینے میں جب مقیم ہوتے تھے
تو آپ عام طور پر سفید کپڑا زیبتن کرتے تھے، تو سفید امامہ بھی آپ کا معمول تھا زیبتن کرنے کا۔ مگر چونکہ سفید لباس، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور محبوب لباس تھا، اپنی امت کے مردوں کے لیے سفید رنگ آپ نے پسند فرمایا، اور کفن کے لیے بھی اسی رنگ کی ترغیب بھی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی کفن کے لیے بھی سفید رنگ۔ صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اکثر و بیشتر یہی لباس پسند کیا اور وہ پہنتے تھے۔ پھر پگڑی یعنی امامہ بھی چونکہ لباس کا ایک حصہ ہے، اس لیے ان وجوہات کی بنا پر سفید امامہ سے متعلق بھلے نہیں روایات میں مستقل کوئی ذکر ہے، لیکن چونکہ سفید لباس آپ پہنتے تھے اور لباس میں امامہ بھی ہے، اس لیے آپ جب مقیم ہوتے تھے تو سفید امامہ یعنی پگڑی بھی آپ پہننے کا ثبوت ملتا ہے ضمن، اور صحابہ کے عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید امامہ پسند تھا۔ جہاں تک ہرے رنگ کا مسئلہ ہے تو ہرا رنگ چونکہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب رنگ تھا، پر نہ ہی پسندیدہ تھا، نہ آپ نے اسے کبھی زیبتن کیا، یا آپ نے کبھی کپڑا کرتا پجامہ یا ٹوپی کی شکل میں یا امامہ یا پگڑی کی شکل میں آپ نے نہ استعمال کیا، اور نہ ہی لوگوں کو استعمال کرنے کی ترغیب ہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ تمام ذخیرہ احادیث آپ پلٹ کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی ہرے پگڑیوں کا، اس کا رومالوں کا تذکرہ آپ کو نہیں ملتا۔ پورے ذخیرہ حدیث میں بھی ایک مرتبہ بھی ہرے رنگ کا امامہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہو، اس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے بہت سارے مسلمان ادھر دیکھو، ہرے طوطے امامے، عجیب حماقت ہے، عجیب۔ ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو امامے پگڑیاں باندھ کے دوڑا رہے ہیں ادھر سے۔ کیا ہونق پنی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں، اور جن رسولوں کو بھیجا ہے ان کو ان کی زبان میں بھیجا، یعنی جو قوم وہ زبان جانتی تھی انہی زبان میں جناب علی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے۔ مجھے باپ بتایا جائے کہ آپ دین چلا رہے ہیں، اسلام بھارت کے اندر چلا رہے ہیں، کون سے اسلام کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں؟ یہ ہرے رنگ کے اسلام جس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ کپڑے اور یہ لتے اور یہ رنگ اور برنگے اور پگڑیاں، اس کے اوپر آپ جنگ کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر لڑائیاں کر رہے ہیں۔ کیا جذبات، یہ کیا حماقت ہے؟ جو اسلام کے بنیادی چیزیں ہیں جس سے اپنی قوم کو، اپنے ملت کو متعارف کروانا چاہیے، اس کو چھوڑ کر جو اصل مقصد ہے، آپ جو ہے جس اسلام نے ہم کو یہ بتایا کہ تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں دل کے اندر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ دل کی اصلاح کریں، دلوں کی طہارت تطہیر کریں، دلوں کو تزکیہ دیں، دلوں کو پاک و صاف کریں، لوگوں کو توحید کی دولت سے مالا مال کریں، آپ ناموں کے پیچھے پڑے ہوئے، جی فلانے کا نام بدل دیا، اور ہمارے بزرگ پرکھوں کے فلانے کا شہر کا نام تھا الہ آباد، تو اس کا نام پریاگ راج کر دیا، فلانا نام کر دیا۔ اللہ کے بعد آپ نے کیا کیا نہیں بدلا ہے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ آپ نے اسلام کا پورا حلیہ ہی چینج کر دیا نا، ہرے نام پہ، پگڑیوں کے نام پہ۔ اب کون سے اسلام کے اندر درگاہ، مزار، قبر بنانا ہے؟ مجھے آپ بتلائیے، کون سا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مردوں کا مزار بنائیں، اس کے اوپر چادریں چڑھائیں، اس کو اگربتیاں سلگائیں، وہاں جا کے چومیں، وہاں عرس منائیں، میلے منائیں، ڈفلے بجائیں، ڈھول بجائیں، اور جناب علی حقیقت یہ ہے کہ اس کا اسلام سے کہیں کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں، اور آپ نے اسلام کا مذاق، پورا اسلام بدل دیا ہندوستان کے اندر، آپ نے بھارت کے اندر، بر صغیر کے اندر پورا اسلام چینج کیا آپ نے، نماز کو چینج کیا، ایمان کو چینج کیا، اسلام کو چینج کیا، حج کو تبدیل کر دیا، روزوں تک کے اندر آپ نے ہزاروں اختلافات کر کے جس اسلام نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ جو رسول جا رہے ہیں ان کی اتباع کرو گے، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، آپ نے ان کی اطاعت کو چھوڑ کر کے اپنے غیرو نہ جانے کن لوگوں کو اپنا مطاع بنا لیا، اور اپنا ہدایت اس کے راستوں پہ چلنے والا امام بنا لیا، آپ نے اپنا بنا کر کے پورا دین بدل دیا۔ حکومت نے تو صرف نام بدلے، آپ اس کے اوپر واویلا مچا رہے ہیں، تو آپ نے جو دین بدلا، آپ نے جو ایمان بدلا، آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے جواب دینا ہے، آپ پہلے سوچئے اپنا، آپ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہرے رنگ کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں جناب، جھنڈوں کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ جھنڈا نکال لیا، وہ جھنڈا پتہ ہے آپ کو اسلام کے اندر سوائے جنگ کے اور کوئی جھنڈا ونڈا نہیں ہے، نہ جھنڈا ہے نہ بنڈا ہے، صرف اسلام کے اندر صرف جنگوں کے موقع پر جھنڈے کا استعمال ہوا ہے، ورنہ عرب کے ماحول میں، زبان جاہلیت میں جھنڈا ان گھروں پہ لگایا جاتا تھا
جو عورتیں جن کے گھروں میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی تھیں، جو شادی کرنا چاہتی تھی، جو عورتیں خالی بغیر شوہر کے ہوتی تھی، وہ اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگایا کرتی تھی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس گھر میں لڑکی جوان ہے یا عورت بغیر مرض کے رہتی ہے. ان کے گھروں پہ جھنڈے لگتے تھے. ابھی عید میلاد النبی کے موقع پر ابھی دیکھیے کیا کیا ناٹک اور کیا کیا اسلام کا نام لے کر کے آپ نے جو خلا بازیاں کری ہیں اور جو ملا دیا اسلام کو بدل دیا ہے یہاں پر آپ کریں گے آپ، اور کیا کیا نہیں ہوگا، اللہ ہی خیر کرے. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، اور کسی نے بھی اس کو مخصوص جماعت نے اپنا شعار ہمارے یہاں ملکوں کے اندر بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو پھر وہی مسئلہ آتا ہے، کیا ہرا پگڑا پہننا یا ہری پگڑی پہننا یہ بدعت ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بدعت ہے یا کیا ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ مسنون نہیں ہے. جواز کے حد تک ہے، جیسے ہر رنگ پہننا جائز ہے ایسے یہ بھی جائز ہے. لیکن اہل بدعت کا اگر یہ شعار ہے، اگر یہ شعار کے طور پر، علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر اہل بدعت نے اختیار کیا ہے تو یقیناً پھر اس رنگ کا امامہ پہننے سے پرہیز کرنا ضروری ہے. دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. تو یہ ایک قوم چونکہ اپنے آپ کو یہ قوم جو ہرے رنگ سے، ہرا کپڑا، اب تو باقاعدہ مسجدوں کے اندر اب بعض لوگوں نے بطور ٹوپی بھی ہرا لگایا، ہری ٹوپیاں بھی لگاتے ہیں. کیا ہے یہ اسلام تم نے، یا کیا چڑھانے کے لیے تم نے بنایا ہو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے؟ ان بیچاروں کو چڑھا رہے ہو جو اپنے دیش کے لوگ ہیں بیچارے، جو تمہارے دین کے سمجھنے کے محتاج ہیں، جو تمہیں ہدایت، تم کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہدایت دینے کا، ان کو سمجھانے کا، ان کو پیار اور محبت سے ان کو اسلام کی شکشا دینے کا تمہیں وقت دیا. تم رہ گئے، تم اپنے ہی کیا کہتے ہیں حلوے ماٹھے کھانے میں رہ گئے، اور آپس ہی میں ایک دوسرے کو مار کاٹ، ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو فلانے بنانے میں لگ گئے. استغفر اللہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ابن حبان میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے. اگر آپ بدعتیوں سے محبت کرتے ہیں، مشرکوں سے، تو یقیناً آپ کا حشر بھی انہی بدعتیوں محبت انہی لوگوں سے ہوگا. ویسے عزیزان محترم، جہاں تک ہرے رنگ کے اسلامی ہونے کا تعلق ہے، جیسا کہ کچھ نادان جذباتی مسلمان کہتے ہیں، یا کچھ غیر مسلم نادان، اور وہ بھی چڑھانے کے لیے کسی وجہ سے ہندو جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہرا رنگ مسلمانوں کا، تو یہ بات اچھی طرح سے ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اپنے برادران وطن کو، پوری دنیا کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کا اس رنگ سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. یاد رکھو یہ تمام سب چیزیں غلط ہیں. اسلام کا ہرے رنگ سے یہ کہنا کہ یہ شعار ہے، یہ کوئی علامت ہے، اسلام نہ، ہرگز نہیں. بلکہ اس کے برعکس میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں جس کو شرح السنہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع الدجال من امتی 70,000 علیہم السیحان، کہ میری امت کے 70,000 لوگ دجال کی پیروی کریں گے، دجال سے جا کے مل جائیں گے. وہ 70,000 لوگوں کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ ہری چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے، ہری چادریں اوڑھ کر کے جا کے دجال سے ملیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی طرح یہ باقاعدہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ ہرے رنگ کا عمامہ باندھنے پر کوئی بھی صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے. جو لوگ ہری پگڑی باندھتے ہیں اور اسے افضل سمجھتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ محض یہ دلیل دیتے ہیں کہ صاحب گنبد خضرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آپ کے قبر کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے، قبہ بنا ہوا ہے، وہ ہرا ہے، اس لیے ہم بھی وہ ہرے رنگ کا وہ کرتے ہیں. یا اللہ ہدایت عطا فرمائے آپ کو، اللہ ہدایت دے. یہ ہرا رنگ کس نے لگایا پتہ ہے آپ کو؟ صحابہ نے لگایا، تابعین نے لگایا، تبع تابعین نے، یا جس امام کی آپ تقلید کرتے ہیں، آپ چاہے حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے حنبلی ہوں، چاہے جعفری ہوں، جس بھی فقہ کے آپ ماننے والے ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں
किस इमाम ने हरा गुंबद को हरा किया, या उस जमाने में हरा, ये क्या उस जमाने में गुंबद खजरा या इस तरह का गुंबद था? अजीजा ने गिरामी, तारीख उठा के देखिए, वफाउल वफा सहमूदी तारीख की किताब है, वो नबी साहब की सीरत के मौजू पे लिखते हैं। वो कहते हैं कि 7वीं सदी हिजरी के अंदर इब्न कलाउन मसरी ने, जबकि उस वक्त के उलमा ने मना किया था, उसने उस गुंबद को बनवाया था। समझ, उसने उस गुंबद को बनाया था जिसकी पादाश में उलमा ने मना किया था कि ये तौहीन है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इहानत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर नीचे है और तुम उसके ऊपर खड़े होकर गुंबद बनवाओ। और ये भी तारीख में आता है कि उसी साल वो हुकूमत से दस्तबरदार कर दिया गया, उसकी हुकूमत उससे चली गई। ये अजाब था अल्लाह तबारक तआला की। यही कहला कि आज जितने भी ये गुस्ताखी करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर अल्लाह का कहर ही उतरता है, अजाब ही उतरता है। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। उसने वो लकड़ी का जंगला या कुछ भी था वो उसके ऊपर रखवाया था, जिसकी पादाश में यह हुआ था। बाद में ये बिदती मुशरिक हुकूमत तुर्किया आई और इसने वो गुंबद बनवाए। फिर उसके ऊपर, अच्छा, शुरू में अपने सहमूदी ने अपनी वफाउल वफा में लिखा हुआ है कि उसका कलर उसने लगवाया था ब्लू कलर का, अजरक यानी ब्लू कलर उसने लगवाया। तो गुंबद खजरा के बजाय गुंबद अजरक कहिए उसको। पहले जब उसने लगाया था 7वीं सदी की, सहाबा ने नहीं, ताबई ने नहीं, तबे ताबई ने। हमारे लिए दीन तो वही था जो सलफ़े सालेहीन ने, जिस पे इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल और मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम जिसके पैरोकार थे, जिस दीन के, हम वो दीन मानने वाले हैं। हम वो दीन मानने वाले नहीं जो बात के इन पाखंडियों ने तैयार किए हैं, जिसको इन्होंने इजाद किया। अस्तगफिरुल्लाह, हम थूकते हैं ऐसे दीन पर और ऐसे धर्म पर, हम नहीं तस्लीम करते। हम उस दीन को मानते हैं जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को डिलीवर किया था, और सहाबा ने फिर ताबईन को, ताबईन तबे ताबईन, फिर अइम्मा मुहद्दिसीन। हम इस दीन को, हम इस इस्लाम को तस्लीम करते हैं। उस इस्लाम के अंदर न हरी पगड़ी थी, न हरा अमामा था, न हरी टोपियां थी, न हरा झंडा, न बंडा, न कंडा, न कुछ नहीं था। बात समझ में आई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद का खजरा वजरा ये कुछ नहीं था। ये बाद की पैदावार है, बाद के मुशरिकों ने, बिदतियों ने इसको इजाद करके, जब उनकी हुकूमत थी, जब वो बनाया हुआ था। और ये भी जान लीजिए कि इसकी कोई सनद भी कोई किसी हदीस में नहीं मिलती। अल्लामा सुयूती ये कहते हैं कि हरे रंग का अमामा 773 हिजरी में, यानी अमामा जो हरा बांधते ना, 700 यानी 8वीं सदी हिजरी में एक बादशाह था जिसका नाम था शाबान बिन हुसैन, उसके हुक्म से बांधा गया था। 8वीं सदी से पहले हरे रंग का अमामे का कहीं सबूत मौजूद नहीं। इन हाज़िहिल अमामतल खज़रा इन्नमा हदसत फी सनह 73 व 700 बेअम्रिल मलिकिल अशरफ, यानी शाबान बिन हुसैन। अल-हावी, किताब अल-हावी लिल फतावा, सफ़ा नंबर 33, नंबर 1। बिल्कुल यही बात इब्न हजर हैसमी ने भी अपने फतावा में तहरीर फरमाई है। अल फतावा अल हदीसिया 225 सफ़े के अंदर यही बात बताइए। हमारे अजीजान, हमारी मुसलमान बिरादरी में कुछ लोग सब्ज अमामा, हरी पगड़ी बांधने को सुन्नत समझते हैं, और बाद जमातों ने इसे अपनी अलामत, जैसा कि मैंने बताया, शिआर ही बना लिया है कि जनाब हरी पगड़ियां देखे, जिस तरफ भी देखे अपनी जमात की निशानी और इम्तियाज बना रखा है। और दूसरे रंग के अमामे के मुकाबले में हरे रंग के अमामे को तरजीह देते हैं, उसे फौकियत देते हैं। हरे साफे, हरे दुपट्टे, हरी टोपियां, यही तमाम सब चीजें चल रही हैं। इसी को उन्होंने इस्लाम समझा हुआ। तो बेशक ऐसी सूरत में सब्ज पगड़ी का पहनना, इस्तेमाल करना यकीनन बिदअत और ममनू होगा, क्योंकि किसी मुबाह और मंदूब चीज का वजूब की हद तक इल्तिजाम करना यकीनन ये बिदअत है और काबिल तर्क है। और अगर कोई हरी पगड़ी को दूसरे रंगों पर तरजीह और फौकियत ना दे, बल्कि जैसे आम पगड़ियां लोग बांधते, सफेद भी कभी बांध लिया, कभी काला भी बांध लिया, कभी ऐसा कर लिया, तो कोई हर्ज नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आपने एक दफा हरी चादर ओढ़े बैठे हुए थे, सहाबा ने देखा तो बड़े खूबसूरत लग रहे थे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, बतौर मुबाह के तरीके से, बस समझ रहे। बाकी इसको दीन समझना, इसको इस्लाम समझना, बहरहाल ये न दीन है न इस्लाम है। तो अब आपकी समझ में बात है, तो रंगों की बुनियाद पर आप दीन और धर्म और मजहब को न बांटें, न तकसीम करें, न उखुवत और मोहब्बत और भाईचारगी को बांटें। रंग है, अल्लाह ताला ने हर रंग बनाए। हम इंसानों के अंदर मुख्तलिफ रंग है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई गंदुमी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जानवरों में भी देखें आप किस कदर मुख्तलिफ किस्म के रंग अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ये फूल, ये पत्तियां, ये रंग बिरंगे चमन, गुलसिता, ये तमाम सब चीजें अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाई हैं कि ये तमाम सब चीजें अल्लाह को पसंद है। तो आप जो है
یہ میں اپنی برادران وطن سے بھی یعنی غیر مسلموں سے بھی، چاہے وہ جس فکر کے ماننے والے ہوں، سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، میں ان سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ براہ کرم آپ رنگوں کی بنیاد پر، کپڑوں کی بنیاد پر اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ہی دیش کے باسیوں کو تقسیم کر کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں، ملک کو نہ بانٹیں، نہ تقسیم کریں، پیار، محبت، شردھا اور امن اور شانتی کا ماحول پیدا کریں۔ جو ہماری شناخت ہے، ہمارا پرتیک ہے، ہمارا پہچان ہے، ہمارا جھنڈا ہے، وہی ہم سب اسی ایک جھنڈے کے نیچے اپنے ملک کی ترقی اور اپنے ملک کی انتی اور اپنے ملک کے وکاس اور اپنے ملک کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنانے کی فکر کریں، سوچ کریں۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ سب خوش رہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائیں۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائیں۔ ہمارے وطن اور ہمارے ملک میں ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ رہنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے سیاسی جو لیڈران ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اس ملک کی ترقی کی توفیق دے اور انہیں ہدایت دے کہ وہ اس ملک کو آگے بڑھانے میں، آگے لے جانے میں محنت کریں، جد و جہد کریں اور ملک کے اندر امن و سلامتی کو رواج دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر ہماری آپ کی ملاقات ہوگی۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ایک درخواست کے ساتھ کہ یہ میسج، یہ پیغام پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ صحیح راستوں پہ آویں، لوگوں کی سوچ بدلے۔ تو اس کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شیئر کریں، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ آپ کے اس بھائی کی درخواست ہے، جو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔